अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को सही मानों में पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनने की, समझने की और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आज का एक खूबसूरत सा टॉपिक है जो कि कल हमारा टॉपिक था, याद है किसी को? कौन सा था? वालिदा से जुदाई, यानी बल्कि वो टॉपिक हमारा कुछ यूँ था कि आप सल्लम नन्हे हुजूर का पहला सफ़र, नन्हे हुजूर का पहला सफ़र, और वो कहाँ से था? मक्का से मदीना की तरफ था, जो वालिदा के साथ किया था। और इस सफ़र में आप सल्लम की अपने वालिदा से जुदाई भी हुई। तो जो आज का हमारा टॉपिक है कि जब वालिदा वफ़ात पा गई तो फिर उम्मे ऐमन ने लाकर आमिना की अमानत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द की। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा होगा कि अब दादा अब्दुल मुत्तलिब का प्यार। सरदार अब्दुल मुत्तलिब के लिए जब नन्ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पेश किए गए बीबी आमना की अमानत, तो अब उनकी पूरी ज़िम्मेदारी बनती थी उनकी खिदमत करें, उनकी कफ़ालत करें, उनका ख़्याल रखें। और दादा अब्दुल मुत्तलिब हकीकत में बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, अपने बच्चों से बढ़कर प्यार करते थे। और दादा अब्दुल मुत्तलिब के बारे में कहा जाता है, ये इब्ने जुबैर ने नकल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा की ज़ेर तरबियत में थे। जब फ़ौत हो गई तो दादा अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में आ गए, उनकी ज़ेर कफ़ालत में आ गए, और उनसे अपनी हकीकी औलाद से भी ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त दादा करते थे। उठते बैठते, सोते जागते, हर हाल में उनको अपने साथ रखते और अपने ख़ुसूसी बिस्तर पर बैठाते थे। जब कोई बिस्तर से पीछे हटाने की कोशिश करता तो उसे मना करते हुए कहते थे कि वो एक हुकूमत का बानी और रईस होगा। मेरे पोते को कुछ ना कहो, इसको मेरे बिस्तर से ना हटाओ, ये एक हुकूमत का बानी और रईस होगा। और ये भी कहा जाता है कि सरदार अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में, ये तो घर की बात थी ना पहले वाली, बिस्तर पर कोई बैठने नहीं देता। आपको पता, बुज़ुर्गों के बिस्तर की बड़ा एहतराम किया जाता है, उनके चारपाई या उनके बेड का बड़ा एहतराम किया जाता है कि यहाँ बुज़ुर्ग बैठते हैं, लिहाजा यहाँ कोई भी नहीं बैठेगा। तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में मसनद बिछा दी जाती थी, मतलब एक कालीन बिछा दिया जाता था, तकिया उसके ऊपर लग जाता, जहाँ वो आकर बैठते थे और फिर फैसले करते थे, क्योंकि ये सरदार थे अपने कबीले के। और मजलिसें मुनक्कद होती थी जिस कालीन के ऊपर बैठकर, जो स्पेशल कालीन अब्दुल मुत्तलिब के लिए था। किसी को उस मसनद पर, उस कालीन पर बैठने की इजाज़त नहीं थी, ना हिम्मत थी। बेटे भी एहतरामन उस कालीन पर नहीं बैठते थे। इर्द गिर्द बैठकर बेटे भी और बाकी सब लोग भी इंतज़ार करते थे, सरदार के तशरीफ़ लाने का इंतज़ार। और फिर सरदार अब्दुल मुत्तलिब आकर जब उस पर जलवा फ़रोज़ होते तो सब अदब और एहतराम के साथ बैठकर उनकी बात सुनते। सीरत इब्ने हशाम के मुताबिक नन्हे मोहम्मद अब एक सेहतमंद चाको चौबंद अपने लड़कपन में दाखिल हो रहे थे। तो वो हस्बे मामूल अपने दादा के साथ, क्योंकि आपको आदत थी दादा के बिस्तर पर बैठने की, अब हस्बे मामूल दादा के साथ मसनद पर भी बैठने लगे। दादा अगर अपने बिस्तर पर बैठाते हैं तो अपने मसनद पर भी बैठाने के लिए साथ बैठा लेते थे। तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब के बेटों ने
ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسند سے اٹھانا چاہا کہ آپ یہاں نہ بیٹھو، آپ ادھر آ جاؤ۔ سردار عبد المطلب نے بیٹوں کو منع کیا اور یوں گرجدار آواز فضا میں گونجی، خبردار میرے بیٹے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ سبحان اللہ، خبردار میرے بیٹے سے پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کی قسم میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا۔ اچھا، مسند سے اٹھاتے ہوئے بھی کہا کہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہوگا، اور کہاں کہا تھا؟ بستر سے بھی، اور پھر پیچھے آپ جائیں، جتنے آپ نے ٹاپک سنے ہوئے ہیں اس میں والدہ کا وہ تھا نا، ایک شاید والدہ کا خواب تھا، جس میں پیدائش میں آپ نے پڑھا تھا کہ جب وہ ایک ہنڈیا رکھی جاتی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بچے کو دیکھا کہ وہ ہنڈیا کے دو ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں اور بچہ آسمان کی طرف بٹر بٹر دیکھ رہا ہے، یہ وہ بچہ تو ایسا ہے ہی نہیں، بچے تو ایسے نہیں کرتے۔ اور اس ٹائم بھی عبد المطلب نے کہا تھا کہ اس کی خوب حفاظت کرو، یہ میرا بچہ بڑی شان والا ہوگا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر گیس لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہہ کر سردار نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کیا کہہ کر بٹھایا؟ کہ یہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہوگا، اس کو آنے دو۔ کمر پر دست شفقت پھیرتے، محبت سے ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا۔ ماں، کبھی غور کرے، آپ نے کبھی امیوں کو دیکھا ہوگا کہ جس بچے سے زیادہ، سارے بچے نہیں، بچوں سے ماں کو یقیناً محبت ہوتی ہے، لیکن سارے بچوں میں سے ایک بچہ بہت ہی ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے اور ماں اس کے ساتھ زیادہ پیار کرتی ہے، یا یوں کہہ لیں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا وہ نافرمان کم ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو وہ سب سے ظاہری بات ہے جو غلطیاں کم کرے گا، جو گناہ کم کرے گا، جو ماں کی نافرمانی کم کرے گا، وہ بچہ ویسے ہی پیارا ہوگا، بڑے ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بچپن بھی اتنا خوبصورت تھا جس میں نافرمانی کا تصور بھی نہیں تھا، بہت اوبیڈینٹ تھے، بہت سچے تھے، بہت امانت دار تھے، اور ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ تو اور کہتے ہیں کہ طبرانی، بہقی اور ابن سعد وغیرہ جیسی معتبر کتابوں کے مطابق جناب قندیر بن سعید کی روایت ہے۔ جناب سعید کہتے ہیں میں نے حج کے دنوں میں دیکھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سعید کہتے ہیں میں نے حج کے دنوں میں دیکھا کہ سردار عبد المطلب کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، میرے بیٹے محمد کو میرے پاس واپس پہنچا دے۔ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے اللہ، میرے بیٹے محمد کو میرے پاس واپس پہنچا دے، میرے پاس اسے پہنچا کر مجھ پہ احسان فرما۔ بات کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ سردار صاحب بعض اوقات نہ چرتے اونٹوں کو واپس لانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ ان کو لے کر آؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس ان کو لے کے آ جایا کرتے تھے۔ آج جب وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اونٹ لینے کے لیے، تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، اور جس سے محبت بھی ہو، جس سے پیار بھی ہو، اور وہ تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جائے، یہ امیوں سے پوچھیں ذرا، جب ان کے چہیتے بیٹے باہر جاتے ہیں، تھوڑا سا لیٹ ہو جائے ٹائم سے، بیٹیاں باہر جاتی ہیں، لیٹ ہو جائیں تو پھر امیاں کیا کرتی ہیں؟ کیا گزرتی ہیں ان پر، دائیں بائیں چکر لگاتی ہیں، بار بار ادھر ادھر، فون کرنا پڑے فون کریں گی، اور اگر جانا پڑے تو گیٹ سے نکل کر باہر کی طرف بھی چل پڑیں گی، شاید آگے سے آ رہی ہو، شاید میرا بیٹا آگے سے آ رہا ہو۔ بے چینی کا عالم ہے عبد المطلب کے لیے بھی، پریشانی کے عالم میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ میرے بیٹے محمد کو واپس لٹا دے، اور یہ واپس لٹا کر مجھ پر احسان کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کیا کہنے لگے؟ بیٹے مجھ سے تیری تاخیر برداشت نہیں ہوتی، ٹائم سے آیا کرو۔ پھر حج کے دن بھی تھے، مکہ میں لوگ ہی لوگ تھے، دادا اس ٹائم زیادہ ہی پریشان ہو گئے تھے حج کے دنوں میں، کیونکہ یہ حج کے دنوں کی بات کر رہے ہیں نا۔
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا کہ مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، گلے لگایا، سینے لگایا، منہ چوما، محبت اور پیار کیا، یعنی ماں کا بھی پیار، باپ کا بھی پیار اور دادا کا بھی پیار، کتنے پیار اکٹھے ہو گئے۔ تو اچھا جی، دادا اس قدر محبت کرنے والا کہ وہ ماں کے روپ میں بھی، باپ کے روپ بھی اور دادا کا روپ بھی دھار جاتا تھا، اتنی محبتیں کرتا تھا اور مجالس میں اپنے ساتھ ساتھ رکھتا تھا۔ اب اتنی محبت، اتنا پیار، ذرا تھوڑا سا بتائیں تو ایسا بچہ پڑھتا ہے؟ ایسا بچہ پڑھتا ہے؟ تو اسی لیے تو آپ نے کہا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ماں انا بقاری۔ جب فرشتہ آیا تھا نا، کہاں آیا تھا؟ غار ہیرا میں، تو کہا تھا اقرا، پڑھیے، تو آپ نے صاف کہا ہم تو کسی کو نہیں بتاتے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ہم تو بڑی شرم محسوس کرتے ہیں کس کو یہ بتائیں ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو فرمایا ماں انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اتنے لاڈ اور اتنے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی ہو سکتی ہے؟ تصور بھی نہیں۔ پھر وہاں تو ویسے بھی کوئی پڑھائی کا کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں تھا، اور یہ اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا تھا کہ نبی کو ان پڑھ بھی رکھنا تھا۔ اگر کوئی استاد بن جاتا، اصل میں نا وہ بعد میں کیا ہونا ہے، ہم تو ایک پلان کرتے ہیں نا، صحیح پلان اللہ کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس ٹائم دادا محبت پیار نہ کرتا، ہمارے میرے اور آپ جیسا کوئی دادا مل جاتا، دادی مل جاتی کھچترو کے سکول مدرسے، تو کل کو کسی ٹیچر نے دعویٰ کرنا تھا یہ تو میرا پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ ہے نا، تو وہ ماحول ہی نہیں بنا۔ اللہ اکبر، وہ ماحول ہی نہیں بنا، کیونکہ اللہ بہتر جانتا تھا، اللہ کو علم تھا کہ میں نے اس کو نبی بنانا ہے، اور کسی استاد کے پاس دادا بھی نہیں لے کر گیا، اتنی محبتیں دی۔ اور ویسے بھی عام طور پر جس سے زیادہ محبت کی جاتی ہے ویسے بچہ بگڑ جاتا ہے، اور بچہ بگڑا بھی نہیں ہے، زیادہ پیار لینے والا بچہ پڑھتا بھی نہیں ہے، لیکن وہاں کوئی ایسا سین ہی نہیں ہے کہ دادا محبت اور پیار بھی کر رہا ہے لیکن بچے کے اندر بگاڑ بھی نہیں ہے، اور وہاں کوئی اسکول کا سسٹم بھی نہیں ہے، وہاں کسی ٹیچر کا اہتمام بھی نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو بہترین ایک استاد دینا تھا جس نے لا کر سکھانا تھا۔ آپ کا تو دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، تو جو جبریل اللہ نے بھیجا تو فرمایا پڑھ، میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں کیا پڑھوں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا جی عبد المطلب کا پیار اور محبت۔ کہتے ہیں عبد المطلب نے بستر مرگ پر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت، حفاظت کی وصیت کی۔ جب دادا کو پتہ چل گیا کہ عمر 120 سال ہو گئی ہوئی ہے، یاد رکھیے گا 120 ایئرس جب ہو گئی ہے، اب اپنا ٹائم یاد آ گیا کہ میرا آخری وقت ہے۔ ابو طالب کو بلایا، اس کو کچھ وصیتیں کی کہ بیٹا اب میرا آخری ٹائم آ گیا، جتنے لاڈوں سے میں نے پالا نا، اب میں وہی لاڈ تجھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، اب اس کا خیال رکھنا۔ اب ماں کا پیار بھی تم نے دینا ہے، باپ کا پیار بھی، دادا کا پیار بھی اور چچا کا پیار بھی، یہاں 4 پیار مل جانا ہے۔ اور 579 عیسوی میں، یعنی 579 عیسوی میں دادا عبد المطلب اللہ کو پیارے ہوئے اور ہجون جگہ کا نام ہے جہاں پر دفن کیے گئے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی، عبد المطلب کی عمر 120 سال تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔